रसूलिहिल करीम अम्मा बाद रब्बी शुरह ली सदरी वयस्सिर ली अमरी वहलुल उक़दतम मिन लिसानी यफ़क़हू क़ौली। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। मैं उम्मीद करता हूँ कि आप सब अल्लाह के हिफ्ज़ व अमान में होंगे और ये दुआ करता हूँ कि अल्लाह ताला आप सब के रोज़े कबूल फरमाए। अल्लाह ताला आप सबको सेहत दे, अल्लाह ताला आपके घर वालों को आपको महफूज रखें। So today is the third class of fourth class in fact of Quran, that is reflections and we are discussing Surah Al Imran। हम तफसीर डिस्कस कर रहे हैं सूरह आले इमरान की। अब तक हम जो पढ़ चुके हैं सूरह आले इमरान में 10 आयात पढ़ चुके हैं और इंशाल्लाह आज हम 10 ऑनवर्ड्स जो है उसकी तफसीर देखेंगे। अब तक जो मैंने डिस्कस किया आप सबसे उसकी थोड़ी रिवीजन कर लेते हैं। सबसे पहले मैंने आपको बताया कि कुरान को पढ़ने की स्ट्रैटेजी क्या होनी चाहिए, कुरान के बेसिक मैसेजेस क्या हैं, कुरान की तफसीर किस तरह से की जाती है, किस तरह से समझी जाती है, किन उसूलों के मुताबिक। फिर हमने आले इमरान के हवाले से कुछ हदीस पढ़ी, आले इमरान की फजीलत के हवाले से हदीस पढ़ी। फिर हमने ये हदीस पढ़ी कि अल्लाह के 2 पावरफुल तरीन नाम जिनका वास्ता देकर अल्लाह रब्बुल आलमीन से दुआ की जाए तो वो दुआ रिजेक्ट नहीं होती, और वो 2 नाम हैं अल हई अल क़य्यूम। फिर हमने आयात मुतशाबिहात और ज़ाहिर है कि आयात मुहकमात, इन 2 के बारे में डिस्कस किया। ऑडियंस ने क्वेश्चन पूछा कि आयात मुतशाबिहात क्या है, हमें कैसे पता लगेगा। वालेकुम सलाम रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। हमें ऐसे पता लगेगा कि जो पढ़ाने वाला है या जिसकी तफसीर हम पढ़ रहे हैं वो खुद ये वाज़े कर देंगे कि आयात मुतशाबिहात में से हैं। जैसे मैंने कल बहुत सी एग्जांपल्स दी थी कि अल्लाह ताला के बहुत से एट्रीब्यूट्स जो हमें हदीस से पता लगते हैं कि अल्लाह ताला मुस्कुराते भी हैं। अब ये सोचने बैठ जाना कि अल्लाह ताला मुस्कुराते हैं तो अल्लाह के जो है वो दांत भी होंगे, किस तरह के होंगे, कितने होंगे, या ये हदीस सुनकर ये सोचना कि नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि अल्लाह के राइट हैंड से रिस्क निकल रहा है। जब से कायनात बनी है अल्लाह का राइट हैंड इस तरह से एक्सटेंडेड है और उसमें से रिस्क निकल रहा है, इनफाइनाइट निकल रहा है और वो कभी भी ख़त्म नहीं होगा। अब इस हदीस को पढ़ के ये सोचने लग जाना कि वो राइट हैंड कैसा है, कितनी उंगलियां हैं, रिस्क कैसे निकल रहा है, वगैरह वगैरह। तो बात असल में ये है कि आयात मुतशाबिहात उन पर ईमान लाना फ़र्ज है विदाउट डेल्विंग डीप इनटू देयर मीनिंग्स, विदाउट लुकिंग फॉर द आंसर्स के कैसे, हाउ। तो जैसे जैसे आप इल्म हासिल करते जाएंगे आपको खुद अंदाज़ा होता जाएगा कि क्या चीज़, क्या आयत मुतशाबे है और क्या आयत मुहकमात में से है। फिर हमने बात की इस बेहतरीन दुआ की, रब्बना ला तुज़िग़ क़ुलूबना बादा इज़ हदैतना व हब लना मिन लदुनका रहमा इन्नका अंतल वहाब। अल्लाह ताला अल वहाब हैं, ही इज़ द बिस्टोर। अल्लाह से ही मांगना चाहिए, खुल के मांगना चाहिए, शर्माना नहीं चाहिए। फिर हमने बात की रब्बना इन्नका जामिउन नासी लियौमिन ला रैब फी इन्नल्लाहा ला युखलिफुल मिआद, कि हम अल्लाह रब्बुल आलमीन से ये दुआ करते हैं। कौन लोग? जो लोग हक पर हैं, जो लोग ज़रूरत से ज़्यादा सवाल नहीं करते, जो मुतशाबिहात की तरफ नहीं जाते, जो लोग के दिल में फितना नहीं है, कोई शरारत नहीं है, बल्कि उनके दिल में सबमिशन है। और अगर वो कोई क्वेश्चन पूछते भी हैं तो सिर्फ अपने डाउट्स क्लियर करने के लिए पूछते हैं। अगर वो कोई बात समझना चाहते हैं तो उसके पीछे इंटेंशन अच्छी होती है। तो वो लोग हमेशा ये दुआ करते हैं कि रब्बना ला तुज़िग़ क़ुलूबना बादा इज़ हदैतना, ऐ हमारे रब हमारे दिलों को मत फेरियो जबकि हमारे दिल राह रास्त पे हैं, हिदायत पर हैं। और वो ये भी कहते हैं रब्बना इन्नका जामिउन नासी लियौमिन ला रैब फी, ऐ हमारे रब बेशक आप जमा करेंगे लोगों को लियौमिन ला रैब फी, उस ऐसे दिन जिसके बारे में कोई डाउट नहीं है, जिसके बारे में कोई शक ही नहीं है
کہ وہ دن آ کر رہے گا، وہ قیامت کا دن ہوگا، اور اس دن اللہ سبحانہ و تعالیٰ تمام لوگوں میں فیصلہ کر دیں گے، کون صحیح ہے، کون غلط ہے، کون اختلاف کرتا تھا، کس وجہ سے کرتا تھا، کون دین سے پھر گیا، کس وجہ سے پھرا، اپنی خواہشات کی بیسس پہ لوگوں نے اپنے مذہب کو چینج کر دیا، دین کو چینج کر دیا، وغیرہ وغیرہ. یہ تمام کے تمام فیصلے قیامت والے دن ہو جائیں گے. Indeed, Allah does not fail in his promises. ان اللہ لا یخلف المیعاد. بے شک اللہ اپنے وعدے سے نہیں پھرتا، اپنے وعدے کے خلاف نہیں جاتا. اب جو تھیم آ رہی ہے نیکسٹ ورسز میں، یہ جتنی ابھی تک ہم نے ورسز پڑھی اس کے حوالے سے دیکھیں، ہم یہ بھی ڈسکس کیا ہم نے کہ قرآن مجید فرقان ہے. ٹھیک ہے، یہ سورہ آل عمران کی پہلی چند ورسز میں ایک آیت تھی جس میں قرآن مجید کو اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے فرقان کہا. یہ کرائٹیرین ہے بٹوین رائٹ اینڈ رانگ. اور جب تک مسلمانوں کا کرائٹیرین قرآن و حدیث رہا، قرآن اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی احادیث اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا اسوائے حسنہ، جب تک مسلمانوں کا کرائٹیریا یہ رہا تو مسلمان عزت والے تھے. مسلمانوں کو اللہ رب العالمین نے بہت عزت دی، مسلمانوں کو اللہ سبحانہ تعالیٰ نے لیڈرشپ دی. اور جیسے ہی ہمارا قبلہ چینج ہوا، جیسے ہی ہم اتنے امبیرس ہو گئے اپنی آئیڈینٹی پہ، ہمیں دوسرے کلچرز نے امبیرس فیل کرایا. ہمارا جو اپنا میڈیا ہے اس نے ہمیں بہت زیادہ امبیرس فیل کرایا دیندار ہونے پہ، اللہ رسول کا نام لینے پہ. اور یہاں تک کہ لوگ اپنی اصل آئیڈینٹی بھول چکے کہ وہ مسلمان ہیں، نبی کے پیروکار ہیں، نبی کے امتی ہیں صلی اللہ علیہ وسلم. اور انہوں نے قرآن و حدیث کو کرائٹیریا چھوڑ کر دوسری چیزوں کو کرائٹیریا بنا لیا. تو بڑے افسوس کی بات ہے، ہم نے اس پہ ڈیٹیل میں بات کی اور میں نے ترغیب دلائی کہ ہمیں واپس اس کرائٹیریا کی طرف آ جانا چاہیے. جب بھی ہم میں سے کوئی سوال پوچھے تو یہ بات ذہن میں رکھے کہ ہمارے لیے آنسر قرآن و حدیث میں، بیکاز ہم مسلمز ہیں. ہم نے سب سے پہلے قرآن و حدیث کی طرف دیکھنا ہے. ٹھیک ہے جی. اب بہت سے لوگ شرارت کرنے کے لیے، کیونکہ ان کے دل میں پہلے ہی ایک بیماری ہے، جب انہوں نے بات ہی نہیں ماننی تو پھر شرارت کی کوئی حد نہیں ہے. بعض لوگ شرارت کرنے کے لیے بہت ہی طنزیہ قسم کے سوال پوچھتے ہیں، بات سے بات نکالتے ہیں، باتوں کو بگاڑ کے بٹر انداز میں، کڑوے انداز میں دوسروں کو ہٹ کرتے ہیں. میں ایک شو دیکھ رہا تھا، اس میں ایک مولانا صاحب بیٹھے ہوئے تھے اسٹیج پہ، یونیورسٹی کے اسٹوڈنٹ سے بات کر رہے تھے. اور مولانا صاحب کے سامنے ظاہر ہے کہ اپوزٹ آئیڈیالوجی کے لوگ بھی بیٹھے تھے. کوئی اسلامی ٹاپک ڈسکس ہو رہا تھا اور دونوں لوگ اپنی رائے دے رہے تھے، دونوں آئیڈیالوجی کے لوگ اپنی رائے دے رہے تھے. تو مولانا صاحب سے جب سوالات شروع ہوئے تو آڈینس میں سے ایک خاتون نے سوال کیا کہ آپ یہاں دین کی تبلیغ کر رہے ہیں لیکن آپ کے سامنے جو ہے وہ بے پردہ خواتین بیٹھی ہیں، اسٹوڈنٹس بیٹھی ہیں، تو ایک طرف تو آپ کہتے ہیں کہ بے پردہ عورتیں جو ہے وہ جہنم میں جائیں گی، یہ ہوگا وہ ہوگا، ایک طرف تو آپ نان محرم کا کانسیپٹ بتاتے ہیں، نامحرم یہ نامحرم وہ، آپ نے آسمان سر پہ اٹھایا ہوتا ہے. بالکل اسی طرح کے الفاظ تھے ان کے. اور یہاں خود آپ نان محرمس میں بیٹھے ہوئے، یہاں خود بیٹھ کے آپ لیکچر دے رہے ہیں. اب وہ آنسر کرنا چاہتے تھے، انہیں بولنے ہی نہیں دیا. اس نے کہا کہ اصل بات یہ ہے کہ آپ اپنا دین آپ لوگوں نے بنایا ہوا ہے، جب آپ کا کوئی فائدہ ہوتا ہے آپ کے رولز چینج ہو جاتے ہیں. تو عالم دین نے بھی بات ہی شروع کی کہ بیٹی بات یہ ہے کہ دین میں ظاہر ہے نان محرم کا کانسیپٹ ہے، دین میں یہ بات منع ہے کہ محرم نان محرم جو نان محرمز ہیں ان کا آپس میں کوئی ریلیشن ہو، لیکن ظاہر ہے کہ ضرورت کے وقت کچھ سچویشنز ایسی ہوتی ہیں جب بات کرنی پڑ جاتی ہے. ابھی وہ یہ بات کر ہی رہے تھے تو انہوں نے مزید چڑھائی کی. انہوں نے کہا کہ کہاں لکھا ہے قرآن و حدیث میں کہ آپ
محرم نان محرم کے ساتھ ریلیشن نہیں بنا. کہتے ہیں مجھے ایگزیکٹ بات بتائیں, ایگزیکٹ حدیث دیکھنی ہے مجھے ایگزیکٹ آیات دکھائیں کہ کہاں پر لکھا ہے کہ نان محرم جو ہے اس سے ریلیشن قائم نہیں کر سکتے, کہاں پر لکھا ہے. اب ظاہر ہے اس کا جواب کیا ہے. یہ بالکل اسی طرح کا سوال ہے کہ میں کسی کو تھپڑ ماروں اور میں تھپڑ مار کے یہ کہوں کہ اگر وہ اعتراض کرے, میں یہ کہوں کہاں لکھا ہے کہ کسی کو تھپڑ مارنا حرام ہے. ایگزیکٹ دکھاؤ مجھے, تھپڑ کا ورڈ ہونا چاہیے حدیث میں, یا اس ورس میں تھپڑ کا ورڈ ہونا چاہیے, اور یہ آیت ہونی چاہیے کہ کسی کو تھپڑ مارنا حرام ہے. تو وہ بندہ آگے سے مجھے کیا کہے گا؟ وہ یہی کہے گا کہ قرآن میں بہت سی آیات ہیں جو اس طرف توجہ دلاتی ہیں کہ کسی کو نقصان پہنچانا یا ناحق نقصان پہنچانا یہ بہت غلط بات ہے, حرام ہے. یا حدیث میں ہے کہ تم میں سے بہترین وہ ہیں کہ جن کی زبان سے, جن کے ہاتھ سے دوسرے مسلمان محفوظ ہیں. تو ظاہر ہے کہ بہت سی چیزیں اخذ کی جاتی ہیں, اسلامک پرنسپلز ڈیفائنڈ ہیں, ان سے اخذ کی جاتی ہیں چیزیں. اس طرح تو ہر چیز کے بارے میں دلیل پوچھوں گا, نہیں ایگزیکٹ ورڈ دکھاؤ کہ یہ کہاں پر لکھا ہے کہ یہ حرام ہے. تو یہ جہالت ہے عوام الناس کی. تو فرقان ہے قرآن, اس میں ہر دلیل ہے. اب جن کے دل میں شرارت ہے وہ پھر مذاق کر کے کہتے ہیں کہ اچھا اس میں ہر دلیل ہے, پھر یہ بھی دکھاؤ, پھر وہ بھی دکھاؤ, پھر اس کے بارے میں بتاؤ, پھر اس کے بارے میں بتاؤ. تو اللہ تعالیٰ کو کیا خیال ہے کہ ایسے لوگ جو ہیں انہوں نے اللہ کو جواب نہیں دینا؟ کیا اللہ کو نہیں پتا, کیا انہیں خود نہیں پتا کہ ان کی نیت کیا ہے سوال کرنے سے پہلے؟ تو میرا پوائنٹ یہ ہے کہ جب بھی آپ دین کے بارے میں کوئی سوال کریں, دین کے بارے میں کوئی ڈسکشن کریں, تو کوئی خدا خوفی کریں. یہ دیکھ لیں کہ آپ کیا بول رہے ہیں, کس نیت سے بول رہے ہیں, اور کہیں آپ ریڈیکیولس تو نہیں اپیئر ہو رہے, کہیں آپ اگنورنٹ تو اپیئر نہیں ہو رہے مجمع میں کہ کس طرح کی گفتگو آپ کر رہے ہیں. مطلب عقل بھی تو کوئی چیز ہوتی ہے نا, کہ ایک عقلی بات ہے کہ پرنسپلز جب سامنے ہو تو ان پرنسپل سے ایک چیز ڈیرائیو ہوتی ہے اور اس ڈیریویشن کی بیسس پہ چیزیں حرام ہوا کرتی ہیں. سمپل سی بات ہے. تو بہرحال قرآن مجید جو ہے یہ ہمارا فرقان ہے. اٹ از دا کرائٹیرین بٹوین گڈ اینڈ ایول. اس کے بعد ہم نے بات کی کہ جو کل میں نے آیت بتائی تھی متشابہات کے حوالے سے, محکمات کے حوالے سے, تو ظاہر ہے کہ بہت سے لوگ ہر چیز کی دلیل مانگتے ہیں, ہر چیز کو سائنس سے پروو کرنا چاہتے ہیں. تو میں نے کل ڈیٹیل میں بتایا تھا کہ سائنس از ناٹ دی اونلی وے ٹو ریچ ٹروتھ. اٹ کوڈ بی اے وے ٹو ریچ ٹروتھ ان سم کیسز, بٹ اٹ از ناٹ دی اونلی وے ٹو ریچ ٹروتھ. ہمارے پاس یاد رکھیں کہ ایک طریقہ ٹروتھ ریچ کرنے کا ڈیڈکشن بھی ہے, ڈیڈکٹیو ریزننگ جسے ہم کہتے ہیں, اخذ شدہ ریزننگ, اور ایک طریقہ ہمارے پاس ٹروتھ ریچ کرنے کا جو ہے وہ ٹیسٹیمنی بھی ہے. اوکے, یہ دو طریقے بھی ہیں, اور ہم مسلمان اللہ کے فضل سے ٹیسٹیمنی کی بیسس پہ ہیں. نیک لوگوں نے شہادت دی ہے قرآن کے بارے میں, اسلام کے بارے میں, انبیاء نے شہادت دی ہے, نبی کے سچا ہونے کی شہادت کروڑوں لوگوں نے دی ہے. ہم وہ شہادت تسلیم کرتے ہیں, ہم ٹرسٹ کرتے ہیں. نبی شہادت دے رہے ہیں اللہ ہے, اللہ ایک ہے, ہم مان رہے ہیں. نبی کی شہادت ہم مان رہے ہیں. اللہ خود شہادت دے رہے ہیں کہ میں ہوں, اور اللہ اپنی توحید کی شہادت دے رہے ہیں, ہم مانتے ہیں. ٹیسٹیمنی. سیکنڈ, ڈیڈکٹیو ریزننگ. جو بھی عقل والا بندہ ہے, جو کرنٹ افیئرس میں اس وقت نظر رکھے ہوئے ہے, جس کو ورلڈ پرابلمس کا پتہ ہے, جس نے تاریخ کو پڑھا ہے, جس کے سامنے, جس کا گلوبل ایکومین, جسے کہتے ہیں گلوبل ایکومین, ACUMEN, گلوبل ایکومین, جس کا گلوبل ایکومین بہت اسٹرانگ ہے, اس بندے سے جب ہم اسلام کی ڈسکشن کریں گے تو الٹیمیٹلی وہ بھی یہی ڈیڈیوس کرے گا کہ تمام پرابلمس کا حل دین اسلام کے پاس ہے. اٹ ہیز دی آنسر ٹو آل دی پرابلمس. سو بیسڈ آن دیٹ وی ڈیڈیوس that Deen Islam is the right religion, and based on the signs of Allah we deduce that Allah exists, because logically speaking there is only one answer
as to why the universe is existing, sustaining, how come complex structures have come together to form a whole, and how come everything is based on a design, and how come ہر چیز ایک تسلسل کے ساتھ چل رہی ہے, ایک پروگرام کے ساتھ چل رہی ہے. The only reason, the only logical deduction we can deduce from all the creation is کہ there is a creator. کوئی کریٹر ہے, بنانے والا ہے, اور وہ اللہ ہے. سو یہ دو باتیں میں نے کل آپ سے ڈسکس کی تھی. ٹوڈے انشاءاللہ ہم آیت نمبر 10 سے شروع کریں گے. اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم, بسم اللہ الرحمن الرحیم. اس سے پہلے میں آپ سب کو بتانا چاہوں گا کہ تھوڑا سا ہسٹوریکل نالج. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم جب مدینہ میں انہوں نے دعوت دینا شروع کی تو 3 جوز کے قبیلے وہاں پر موجود تھے ان کے ارد گرد. بنو قریظہ, بنو قینوقہ and بنو نذیر. okay, these 3, بنو قینوقہ, بنو نذیر, بنو قیروزہ. you have to understand کہ جوز کے ساتھ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے پیکٹ کیا, ٹریٹی آف مدینہ, جس کے مطابق جب مسلمان کسی مسئلے میں ہوں گے, کوئی مسئلہ مسلمانوں کو درپیش ہوگا تو جوز ان کی ہیلپ کریں گے, جب جوز کو ہوگا تو مسلمان ہیلپ کریں گے. اسٹیٹ کو محفوظ رکھنے کے لیے دونوں ایک دوسرے کی مدد کریں گے. لڑائی میں ایک دوسرے کا ساتھ دیں گے. اگر ظلم ہو رہا ہے, ظاہر ہے کہ ایک پارٹی پہ, تو دوسری مظلوم کا ساتھ دے گی. یہ پیکٹ آف مدینہ کی جو ہیں وہ کچھ میں نے آپ کے سامنے پوائنٹس رکھے. یو ہیو ٹو انڈرسٹینڈ کہ ہسٹوریکلی اف یو فائنڈ آؤٹ دا جوز بروک دا ٹریٹی آف مدینہ several times and they failed to establish peace with Rasulullah sallallahu alaihi wasallam and the Muslims. okay, یہ اورینٹلسٹ کی بھی باتیں ہیں, ہسٹوریکلی پروون ہیں. اورینٹلسٹ سے مراد ہے مستشرقین, جو کہ نان مسلمز اسلامک ہسٹری کو اسٹڈی کرتے ہیں, ان کو اورینٹلسٹ کہتے ہیں. اوکے, سو Jews broke those treaties, Jews of that time, and definitely they were creating nuisance for Rasulullah sallallahu alaihi wasallam and the Islamic community. And Abdullah bin Ubay, being the chief hypocrite, he collaborated with Jews several times. Jews کے ساتھ collaborate کیا اسلامک اسٹیٹ کو گرانے کے لیے, کیونکہ ظاہر ہے اسلامک اسٹیٹ ہر اس بندے کے لیے تھریٹ تھی, ہر اس سسٹم کے لیے تھریٹ تھی جو سسٹم چودراہٹ پر چل رہا ہے, ایکسپلائٹیشن پہ چل رہا ہے, کیپٹلزم پہ چل رہا ہے, وغیرہ وغیرہ, نا انصافی پہ چل رہا ہے. تو اب جو آیات آ رہی ہیں, یاد رکھیں کہ ابھی جوز کا وہ ڈاؤن فال نہیں آیا جو آگے جا کر آئے گا. آپ کو پتہ ہونا چاہیے کہ بنو قیروزہ کو تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کے مین کو قتل کروایا. یہ بھی ایک ڈیبیٹیبل, اورینٹلسٹ جو ہے اس پہ بڑا اعتراض کرتے ہیں کہ کیوں کرایا. اس کا آنسر انشاءاللہ میں پھر کبھی آپ کو دوں گا. ان شارٹ یہی ہے کہ دے بروک دا ٹریٹی اینڈ دے یوز ٹو ٹیز مسلم وومن, اینڈ دے دیم سیلوز وین دے بروک دا ٹریٹی دے دیم سیلوز وشڈ کہ ہمارا فیصلہ سعد بن معاذ کروائیں گے. اور سعد بن معاذ نے کہا کہ ہم تمہاری ہی کتاب توحرہ کے مطابق جو ہے تمہارا فیصلہ کرواتے ہیں کہ وہ لوگ جو اسٹیٹ کے خلاف ریبل کرتے ہیں ان کی کیا سزا ہے اکارڈنگ ٹو توحرہ, اکارڈنگ ٹو دا شریعہ آف موسیٰ علیہ السلام. تو ان کی سزا قتل تھی. یہ ہے بیسکلی ان شارٹ واقعہ. باقی 2 ٹرائبس کو نکال دیا گیا مدینہ سے بیکاز دے ور کریٹنگ نیوسینس, دے ور کولیبریٹنگ ود دی اینیمی آف دا اسٹیٹ, اسلامک اسٹیٹ. اوکے, دس از ان شارٹ. تو انہیں ایک دم نہیں نکالا گیا, انہیں پہلے وارننگز دی گئیں, انہیں پہلے جو ہے وہ سمجھایا گیا مختلف انداز سے, سورہ البقرہ کے تھرو سمجھایا گیا, بنی اسرائیل کی مثالیں کوٹ کی گئیں. اسلام میں کتنی ٹالرنس ہے کہ ان لوگ کو جو پرابلمز کریٹ کر رہے ہیں اسٹیٹ کے لیے, ان کو ایک دم سے نہیں نکالا, ایک دم سے پش بیک نہیں کیا,
ان کو پہلے سمجھایا گیا. یہ جو سخت آیات آپ کو نظر آتی ہیں قرآن میں، کس کی طرف ریفر کر رہی ہیں؟ جو اہل کتاب کے حوالے سے ہے، انہی جیوز کی طرف کہ سنبھل جاؤ، پہچانو یہ نبی ہیں، یہ رسول ہیں. تم انہیں اسی طرح پہچانتے ہو جیسے تم اپنے اولاد کو پہچانتے ہو. سو کیا مسئلہ ہے تمہارے ساتھ کہ تم کیوں ایکنالج نہیں کر رہے اللہ کے رسول ہیں؟ تمہیں فتوحات ملیں گی ان کے ساتھ رہ کے، تمہیں دنیا بھی ملے گی، آخرت بھی ملے گی اگر تم ان پر ایمان لے کر آتے ہو. لیکن ان کی انا، ان کی چودراہٹ، ان کے ویسٹڈ انٹرسٹ ان پہ حاوی ہوئے اور ظاہر ہے کہ پھر ان پہ تباہی آئی. اور پھر انہوں نے وٹنس کیا کہ اسلام پھیلتا ہی گیا. 80 سال میں اسلام اسپین تک پہنچ گیا، سب کانٹیننٹ تک پہنچ گیا. 712 سن عیسوی میں محمد بن قاسم سب کانٹیننٹ میں آئے. 711 سن عیسوی میں طارق بن زیاد اسپین فتح کرتے ہیں. تو یہ جو آیات، یہ جو پورشن آ رہا ہے، اٹ از ایکچولی ریفرنگ ٹو دا جیوز آف مدینہ. ان الذین کفروا لن تغنی عنہم اموالہم ولا اولادہم من اللہ شیئا واولئک ہم وقود النار. بیک گراؤنڈ میں آپ کو بتا چکا ہوں، سخت آیات آنے والی ہیں. آپ میں سے کوئی یہ نہ سمجھ لے کہ اتنی سخت آیات نان مسلمز کے حوالے سے. نان مسلمز کا کیا قصور؟ وہ تو اچھے ہوتے ہیں، وہ تو بہت اچھے نیبرز ہیں، وہ تو بڑے اسمائل کرتے ہیں، وہ تو بڑے جو ہے مدد کرنے والے ہوتے ہیں، وہ تو بڑے پنکچول ہوتے ہیں وغیرہ وغیرہ. تو بات کس کی ہو رہی ہے؟ جوز کی بات ہو رہی ہے جنہوں نے اسٹیٹ کے خلاف بغاوت کی. نبی صلی اللہ علیہ وسلم جو نبی ہیں ان کے سامنے روڑے اٹکائے، ان کے راستے میں، ان کے حوالے سے بات ہو رہی. جہاں تک عام نان مسلم ہے جو آپ کے نزدیک اچھا ہے، اسے دعوت دین پہنچانا آپ پہ فرض ہے. اس کو اسلام کی، نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی خوبصورت ٹیچنگز پہنچائیے اور اس کو قائل کیجئے دین اسلام کی طرف. اگر وہ یہ آیات کوٹ کرے جواب میں کہ نہیں یہ دیکھو قرآن از فل آف اینگر نعوذ باللہ، تو یو ہیو ٹو ٹیل ہم کہ ان کا ایک پس منظر ہے اور یہ پس منظر ہے. اور اگر وہ زیادہ ضد کرے کہ نہیں تو پھر آپ اسے بائبل کوٹ کر سکتے ہیں کہ آپ کی بائبل میں بھی اور آپ کے اسکرپچرز میں بھی بہت ایسی باتیں ہیں جو لگتا محسوس ایسے ہوتا ہے کہ وہ دوسری کمیونٹیز اور دوسرے لوگوں کے حوالے سے بہت زیادہ ہاسٹائل باتیں ہیں. تو یہ ہر چیز کا ایک سیاق و سباق ہوتا ہے. So indeed those who disbelieve, ان الذین کفروا، بے شک وہ لوگ جنہوں نے کفر کیا، لن تغنی عنہم اموالہم ولا اولادہم، نہ ان کی اولاد نہ ان کا مال ان کو اللہ سے بچا سکے گا. وَأُولَئِكَ هُمْ وَقُودُ النَّارِ and it is they who are fuel for the fire. بہت سخت آیت ہے کیونکہ جوز اپنی ساری لمٹس کراس کر چکے تھے. اس کی ذرا تفسیر ہم دیکھتے ہیں. On the day of resurrection no wealth or offspring shall avail them. Allah says سوری مجھے ذرا ایک دم سے کچھ گلے میں خراش آ گئی، سو بی ود می. یعنی اس دور میں، اس لائف میں انہیں ہو سکتا ہے ویلتھ دی ہو اللہ نے بہت، ہو سکتا ہے اللہ تعالیٰ نے انہیں بہت سی اولاد دی ہو. ظاہر ہے کہ اس دور میں لوگ اولاد پہ، اور آج بھی لوگ اولاد پہ بہت پرائڈ فیل کرتے ہیں، مقابلہ بازی لگاتے ہیں کہ میری اولاد ویل سیٹلڈ ہے، ادھر ہے، یہ کر رہے ہیں، وہ کر رہے ہیں. بچوں کی جو ہے وہ تعداد پہ بھی فخر جو ہے وہ کیا جاتا ہے، اسپیشلی بیٹوں کی تعداد پہ ہماری سوسائٹی میں. تو بتانے کا مقصد ایک تو مسلمانوں کو یہ ہے کہ تم ان کی ویلتھ سے اور ان کے گلیمر سے اور یہ جو آرٹیفیشل لائف سٹائل انہوں نے اپنا ایک بنایا ہوا ہے، اس سے امپریس نہ ہو. یہ کوئی امپریس ہونے والی بات نہیں ہے. ضروری نہیں کہ ایک شخص سے اللہ راضی ہے اور وہ شخص مومن ہے تو اللہ اسے دنیا میں بہت امیر بنا دے گا، یہ ضروری نہیں ہے. بنا دے تو بہت اچھی بات ہے، اللہ جسے دے، لیکن یہ کوئی رول نہیں ہے. اسی طرح ضروری نہیں کہ ایک بندہ
بہت امیر ہے، پیسے والا ہے، آؤٹ ورڈلی آپ کو نظر آتا ہے بہت خوش ہے، بہت سکون میں ہے، پیسے جو ہے وہ زبردست سپینڈ کرتا ہے، کبھی کہیں جا رہا ہے کبھی کہیں جا رہا ہے، اس کی لائف میں کوئی مسئلہ ہی نہیں. یہ تو آپ کو آؤٹ ورڈلی نظر آ رہا ہے نا، اس کی لائف میں کوئی مسئلہ نہیں. ہو نوز ان سائڈ کتنے مسئلے ہیں. ہیونگ سیڈ اٹ، یہ کوئی کرائٹیریا نہیں ہے کہ ایک شخص کے پاس دنیا ہے، ایک شخص کے پاس دنیاوی سکسیس بہت زیادہ ہے، تو یہ کوئی کرائٹیریا نہیں ہے کہ وہ بندہ حق پہ ہے یا اللہ اس سے راضی ہے. تو یہی جو بات ہے، اس کنسپٹ کو بریک کیا جا رہا ہے کہ جسٹ بیکاز تمہیں ان کا مال، تمہیں ان کی اولاد یا تمہیں ان کا لائف سٹائل نظر آتا ہے اور امپریس کرتا ہے، تو یہ جان لو کہ یہ چیزیں انہیں اللہ کے عذاب سے نہیں بچانے والی. کنہیں؟ ان نان مسلمز کو جو کفر کر چکے ہیں. ویسے تو دیکھیے نا، ہم کافر کسے کہتے ہیں؟ ہم کافر کہتے ہیں کہ جو کفر کرتا ہے. بائی دس ڈیفینیشن ظاہر ہے سارے نان مسلمز کفر کی سٹیٹ میں ہیں، لیکن ان کو ایمان کی سٹیٹ میں لانا ہمارا فرض ہے. اور کفر کے اس سٹیج پہ اگر کوئی پہنچ جائے کہ وہ ریجیکٹ بھی کر رہا ہے کھلم کھلا اور ہاسٹائل بھی ہے مومنین کی طرف، جیسے اس دور کے جوز تھے، وہ کفر بھی کرتے تھے، وہ ہاسٹائل بھی تھے، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف ایگریسو تھے، میکنیشنز کرتے تھے، سازشیں کرتے تھے. تو پھر ایسے لوگوں کے لیے حکم یہ ہے اللہ رب العالمین کا کہ ان کی اولاد، ان کا مال انہیں نہیں بچا سکے گا، دنیا میں بھی نہیں بچا سکے گا، آخرت میں بھی نہیں بچا سکے گا. اور یہ وارننگز انہیں کلیئر کٹ دی جا رہی ہیں کہ ابھی بھی سدھر جاؤ. یہ وارننگ ہے، اوکے. اس سے پہلے کہ ان پہ بڑا عذاب آئے. بڑا عذاب کیا ہے؟ ان کے مردوں کو قتل کیا گیا. بڑا عذاب کیا ہے؟ انہیں ایکسپیل کر دیا گیا مدینہ سے کہ وینش ہو جاؤ، یو آر بینشڈ ہینس فورتھ. اچھا خاصا تمہیں موقع دیا گیا اسلامک اسٹیٹ کے ساتھ پیسفلی چلو، اچھے ریلیشنز قائم کر کے چلو. تم نے موقع کو اویل نہیں کیا، اور اب جو ہے وہ ظاہر ہے کہ اس بڑے عذاب کے لیے تیار ہو جاؤ جو دنیا میں بھی آنے والا اور آخرت میں بھی. تو ابھی بھی انہیں سدھر جانا چاہیے تھا. ایک اور آیت آپ کو سناتا ہوں، سورہ توبہ کی آیت نمبر 55 ہے. اللہ کہتے ہیں so let not their wealth nor their children amaze you. In reality Allah's plan is to punish them with these things in the life of this world and that their souls shall depart while they are disbelievers. ان کی مال، ان کا مال، ان کی اولاد تمہیں امپریس نہ کرے. یہ اللہ کی طرف سے ان کے لیے عذاب کی شکل ہے. کیسی شکل ہے؟ کہ اللہ تعالیٰ ایسے لوگ کو ہدایت ہی نہیں دیتا. کیسے لوگ؟ جن کی میں بات کر چکا ہوں، جو ہاسٹائل بھی ہیں، ریجیکٹ بھی کرتے ہیں، اوکے، کھلم کھلا ریجیکشن بھی کرتے ہیں، روڑے بھی اٹکاتے ہیں. پھر اسی طرح سورہ آل عمران میں ورس 196 میں یہ بات بیان کی گئی، Let not the free disposal and affluence of the disbelievers throughout the land deceive you. A brief enjoyment, then their ultimate abode is hell, and worse indeed is that place for rest. Same context میں یہ آیت ہے. اب یہ آیات ایسا نہیں ہے کہ ہم ان نان مسلمز پہ اپلائی کرنے لگ جائیں جن کے پاس مال ہے، اولاد ہے. مثال کے طور پہ آپ یہ آیت بل گیٹس پہ اپلائی کر دیتے. اپالوجیز. اب بل گیٹس جو ہے، اگر تو وہ اسلام کے لیے ہاسٹائل ہے، اگر تو وہ گڈنس کے لیے ہاسٹائل ہے، اور اگر وہ میسج جانتے ہوئے اس کو کھلم کھلا ریجیکٹ بھی کر رہا ہے، تو پھر ایک الگ بات ہے. لیکن ظاہر ہے کہ وہ لوگ جو اس وقت رچ ہیں اور نیوٹرل ہیں، اگر نیوٹرل ہیں، نان مسلمز ہیں، نیوٹرل ہیں، انہیں صرف دنیا سے مطلب ہے، انہیں صرف پیسہ کمانے سے مطلب ہے، تو اللہ انہیں پیسہ دے گا، کیونکہ وہ سکسیس کے ان رولز پر چل رہے ہیں جو خدا کے بنائے ہوئے اصول ہیں، اللہ کے بنائے ہوئے اصول ہیں. دنیا کے سکسیس کے حوالے سے وہ روٹین اچھی رکھتے ہیں، وہ بکس پڑھتے ہیں، وہ فضول حرکتیں نہیں کرتے، ٹائم ضائع نہیں کرتے، اپنی گریٹیفیکیشنز کو کنٹرول کرتے ہیں، خواہشات کو، ایک بڑے مقصد کے لیے، دنیاوی مقصد کے لیے. یہاں سے میری یہ مراد ہے. اللہ انہیں سکسیس دے گا، اوکے. تو یہ ان کی بات نہیں ہو رہی ہے،
یہ جو بات ہو رہی ہے میں آپ کو بیک گراؤنڈ بتا چکا ہوں کہ کون سے لوگ جہنم میں جائیں گے. یہ جو لوگ ہیں انہیں اگر میسج پہنچا ہے اور میسج ریجیکٹ کیا ہے تو پھر وی سے دے آر ڈس بلیور. باقی اللہ نوز بیسٹ کیا معاملہ ہے. تو میں نے جتنی آیات اب تک آپ کے سامنے رکھی وہ جوز کے حوالے سے اور مشرکین مکہ کے حوالے سے ہے. ان دا نیکسٹ آیت اللہ سبحانہ و تعالیٰ سیز کداب آل فرعون والذین من قبلہم theirs is like the custom of the people of Pharaoh and those before them. ان کا جو حال ہے یعنی ان کی جو کنڈیشن ہے وہ فرعون کے لوگوں کی سی ہے اور اس سے پہلے جو گزرے وہ. فرعون کا تذکرہ قرآن میں کتنی بار ہوا ہے. موسیٰ علیہ السلام اور فیرو کی سٹوری بار بار ڈسکس ہوئی ہے. فرعون کی سرکشی کتنی بار قرآن نے مینشن کی ہے. کیوں مینشن کی ہے؟ قرآن یہ مثالیں کیوں دیتا ہے بار بار؟ کیونکہ ہر دور میں ہر جگہ ایک فرعون ہو سکتا ہے. کیونکہ فرعون کے کچھ ایٹریبیوٹس ہیں. ہی واز ایروگینٹ, ہی واز نیگلیجنٹ, ہی واز ہیڈلیس, لاپرواہ, ہیڈلیس, اپنے پاور کے نشے میں ڈوبا ہوا. ہی ریزورٹڈ ٹو ایکسپلوئٹیشن, اپنی منوپلی کا اپنی پاور کو ایکسپلوئٹ کر رہا تھا. خدا بنا بیٹھا تھا, کوئی خدا خوفی نہیں تھی. وہ سمجھتا تھا میں کچھ بھی کر سکتا ہوں, مجھے کوئی نہیں روک سکتا اور باقی سب کو میں روک سکتا ہوں. یہ ہیں فرعون کے ایٹریبیوٹس. تو ہر دور میں ہر جگہ کا ایک فرعون ہوتا ہے. تو اس کے لیے اللہ سبحانہ و تعالیٰ کی وارننگز ہیں کہ اس فرعون کا جو حال ہوا ہے وہی سب فرعونوں کا حال ہوگا اگر انہوں نے اپنی حرکتیں درست نہیں کی. تو ان لوگوں کا حال فیرو کا سا ہے, فیرو کے لوگوں کا سا ہے. کیا کیا فیرو کے لوگوں نے کہ چونکہ وہ اس وقت پاور میں تھے, وہ اپنی پاور کے نشے میں اتنا ڈوب گئے کہ انہوں نے حق کو پہچانا ہی نہیں. موسیٰ علیہ السلام کو ریجیکٹ کر دیا کہ یہ دیکھو غریب سا آدمی, اس کے پاس کیا ہے, اس نے ہمیں کیا دینا, یہ کیا بات کرتا ہے موریلٹی کی. اپنے مورل کمپس کو اپنے پاس رکھو, اتنی موریلٹی کی باتیں کرنے کی ضرورت نہیں ہے. مورل ویلیوز جو ہے نا یہ اپنے پاس رکھو, اپنے مورل کمپس کو اپنے پاس رکھو. ہمیں پتہ ہے ہم نے کیا کرنا ہے اور کیسے کرنا ہے. اگر تمہاری باتوں میں آ گئے اگر تمہاری باتوں میں آ گئے تو پھر تو زندگی ہم نے گزار لی. ہر نبی کی قوم کے جو اکابرین تھے, جو ایلیٹ کلاس تھی, جو چیف تھے, انہوں نے بار بار اپنے نبیوں کو یہی بات کی ہے کہ ہو آر یو, تم کون ہو, یو آر ویک, تمہیں فالو کون کرتے ہیں, یہ غریب جن کے پاس پہننے کو کپڑا کوئی نہیں ہے, انسکسیسفل لوگ. ان کی ڈیفینیشن کے مطابق انسکسیسفل لوگ. ابو جہل کیا کہتا تھا, یہ چرواہا پتلی پتلی ٹانگوں والا کسے کہتا تھا, ابن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ. چیک آؤٹ دا اسٹیٹس آف ابن مسعود. آج میں اور آپ ان کا نام لے رہے ہیں, کہہ رہے ہیں رضی اللہ تعالیٰ عنہ. ہم تک بہت سی احادیث, فقہ, اسلامی شریعہ کی فقہ ہم تک ابن مسعود سے پہنچی. ہی واز اے فقیہ. اللہ کے نبی نے انہیں دعا دی تھی کہ اے اللہ اس کو دین کی سمجھ عطا فرما. I think something I ate, it is showing reaction. آپ پریشان نہ ہوئیے گا, ہے کرونا کے سائنز نہیں ہے. It is something I ate which is actually suddenly showing reaction. So bear with me. Inshallah I'll be all right. تو میں یہ بات کر رہا تھا کہ ابن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو کہتا تھا یہ پتلی پتلی ٹانگوں والا غریب, اس کے پاس پہننے کو جو ہے وہ کپڑا نہیں ہے. ظاہر ہے صحابہ اس دور میں دھوتی پہنا کرتے تھے, دھوتی ٹائپ جو ایک کپڑا ہوتا ہے. تو ابن مسعود کی ٹانگیں واضح ہوتی تھیں. اس سے ڈراتا ہے ہمیں محمد صلی اللہ علیہ وسلم کہ یہ لوگ ایک سویلائزیشن قائم کریں گے,
یہ لوگ ٹارچ بیررز بنیں گے اس ایک زبردست سویلائزیشن کی. میرے خیال میں ایک بار کف کر ہی لوں تاکہ وہ جو چیز تھنگ کر رہی ہے وہ صحیح ہو جائے. پانی ذرا دیجیے گا مجھے. جی تو ابن مسعود رضی اللہ تعالی عنہ، ان کے بارے میں ابو جہل کہا کرتا تھا کہ یہ پتلی پتلی ٹانگوں والا یہ چرواہا شیفرڈ، اس سے تم ہمیں ڈراتے ہو کہ یہ ایڈمنسٹریٹرز بنیں گے. تو ابن مسعود رضی اللہ تعالی عنہ کے بارے میں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا فرمایا؟ جزاک اللہ خیر. ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک بار ابن مسعود صلی اللہ عنہ درخت پہ چڑھ کے جو ہے کھجوریں توڑ رہے تھے. صحابہ آپس میں ہنسی مذاق کیا کرتے تھے. صحابہ کو ان کی ٹانگیں نظر آ گئیں، کافی پتلی ٹانگیں تھیں ان کی، تو صحابہ ہنسنے لگ گئے. ویسے یہ ایک حلال جوک ہے، ہنسی آ جاتی ہے. صحابہ ہنسنے لگ گئے. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے جب دیکھا انہیں ہنستے، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا تھا کہ اللہ کی قسم یہ ٹانگیں جو تمہیں نظر آ رہی ہیں ان کا ویٹ احد کا پہاڑ بھی برداشت نہیں کر سکتا. جو اس شخص کے اعمال ہیں، کہنے کا مطلب یہ تھا جو اس شخص کے اعمال ہیں ان کا اعمال کا ویٹ احد کا پہاڑ بھی برداشت نہیں کر سکتا. تو صحابہ ایک دم خاموش ہو گئے کہ یہ رتبہ ہے اس شخص کا. میں ذرا پانی پی لوں. یہ واقعہ میں نے آپ کو کیوں سنایا، یہ بات میں نے آپ سے کیوں کی؟ کیونکہ انفارچونیٹلی ہمارا بھی کرائیٹیریا یہی ہوتا ہے کہ فلانے کے پاس آئی فون ہے، اس کے پاس سیمسنگ گیلیکسی کا نیا ماڈل ہے، اس کے پاس یہ گاڑی کا ماڈل ہے، اس کے پاس جو ہے اس کے گھر میں یہ چیزیں ہیں، لہٰذا ہمارا آئیڈیل وہ بن جاتا ہے. مجھے اتنا دکھ ہوتا ہے کہ آپ کبھی کسی یونیورسٹی میں جائیں، کسی اسکول میں جائیں، وہاں پر صرف یہ پوچھیں کہ دنیا کے 5 ریچسٹ لوگوں کے نام بتاؤ، ان کو فر یاد ہوں گے، ان کی نیٹ ورتھ بھی یاد ہوگی، جیف بوسن، بل گیٹس وغیرہ وغیرہ. جبکہ آپ ان سے یہ پوچھیں کہ 5 صحابہ کے نام بتا دو خلفائے راشدین کے علاوہ. سعد بن معاذ کون تھے جنہوں نے اللہ کا عرش ہلایا؟ عبداللہ بن مسعود کون تھے؟ دے ول بی بلینک. اس کا کیا مطلب ہے کہ وہ لوگ کامیاب ہو گئے جنہوں نے ہماری یوتھ کو، ہم سب کے مائنڈز میں دنیا کا وہی کانسیپٹ ڈالا جو کافر کا کانسیپٹ ہے کہ دنیا ایک پل کا جینا ہے، پھر جانا ہے. تو جینے کے ہیں 4 دن، باقی ہیں بیکار دن، اس لیے پارٹی کرو، اس لیے جتنا جمع کر سکتے ہو کرو. دنیا کے لیے دن رات ایک کر سکتے ہو کرو. یہ ان کا کانسیپٹ ہے. اس لیے بہت ضروری ہے کہ ہم قرآنک کانسیپٹ اپنے لوگوں کو دیں. پیسے کمانے میں کوئی حرج نہیں ہے لیکن پیسہ کما کے رچ ہو جانا یہ کوئی کرائیٹیریا نہیں ہے. اوکے، یہ بات ہے اصل میں. تو ان کا حال فرعون کے لوگوں کا سا ہے کہ ان لوگوں نے اس دور کے دین حق کو جو موسیٰ علیہ السلام لے کر آئے ریجیکٹ کیا تھا. انہوں نے اپنے دولت کے نشے میں، پاور کے نشے میں ڈوبے ہوئے حق کو نہیں پہچانا. موسیٰ علیہ السلام کو وہ لوزر سمجھتے تھے، ان کے فالوورز کو لوزر سمجھتے تھے، ریڈیکیول کرتے تھے، مذاق اڑاتے تھے، کہتے تھے اپنا مورل کمپس اپنے پاس رکھو، ہمیں درس نہ دو، ہم بالکل ٹھیک ہیں. کذبوا بآیاتنا فاخذهم اللہ بذنوبہم واللہ شدید العقاب. They denied our signs, so Allah sees them for their sins and Allah is severe in penalty. کذبوا بآیاتنا.
انہوں نے ڈینائی کیا, ریجیکٹ کیا ہمارے سائنس کو. کون سے سائنس کو؟ موسیٰ علیہ السلام نے کتنے سائنس دکھائے بنی اسرائیل کو, کتنے سائنس دکھائے فیرو کے لوگوں کو. ہر سائن کی اس نے ایکسکیوز پیش کیا. اس نے کہا میجیشین ہے, اس نے کہا یہ میرے سے میری پاور لینا چاہتا ہے. جو ان پہ 7 قسم کے عذاب آئے, مینڈکوں کا, خون کا, ٹڈیوں کا, ہر ایک کی تعویل کرتا گیا. کوئی اس سے عبرت نہیں پکڑی. نہیں یہ اس لیے آیا, یہ اس لیے آیا, یہ جادوگر ہے, اس کے ہاتھ میں یہ پاور ہے, یہ ایسے کر سکتا ہے. اور سیم ہمارا حال ہے. کرونا وائرس کے بارے میں اگر کوئی یہ کہہ دے کہ یہ اللہ کا عذاب بھی تو ہو سکتا ہے, اور یہ ساری سچویشن جس میں ہم ہیں یہ اللہ کا عذاب بھی تو ہو سکتا ہے, صرف اتنا ہی کہہ دے بھی تو ہو سکتا ہے, تو آپ دیکھیں کہ اس کا وہ کیا حشر کریں گے. ہمارے جو پڑھا لکھا طبقہ ہے وہ اس بات کو برداشت نہیں کر سکتے کہ کسی بھی چیز کو مذہبی رنگ دیا جائے. تو یہی فیرو کے جو لوگ تھے ان کی یہ عادت تھی کہ جدھر مذہب کی بات آئی ادھر تیور چڑھ گئے, جدھر دین کی بات آئی ادھر ہی جو ہے ماتھے پہ شکن پڑ گئی کہ یہ کیا بات ہوئی, 21ویں صدی میں رہ رہے ہو, اس طرح کی باتیں تمہیں سوٹ نہیں کرتی. ہیونگ سیڈ اٹ, کرونا وائرس اللہ کا عذاب ہے, اللہ کی طرف سے ٹیسٹ ہے, ٹرائل ہے, وارننگ ہے, یہ ایک الگ ٹاپک ہے. میں نے ویسے ہی ایک بات کی ہے کہ کچھ ہمارے سو کالڈ انٹلیکچوئلز, ہمارا جو پڑھا لکھا طبقہ ہے, جو کچھ زیادہ ہی پڑھ لکھ گیا ہے, وہ دین کی کوئی بات پسند ہی نہیں کرتے سننا, یا ہر وہ چیز جس کو مذہبی رنگ دیا جائے اس کو بالکل پسند نہیں کرتے. واللہ شدید العقاب, اور اللہ سویئر ہے, مرسیفل تو بہت ہے لیکن پینلٹی میں بھی سویئر ہے, ہی سویئر ان پینلٹی. کل للذین کفروا ستغلبون وتحشرون الی جہنم وبئس المہاد. Say to those who disbelieve, you will be overcome and gathered together to hell, and wretched is the resting place. ان لوگوں سے کہو جنہوں نے کفر کیا, یہودیوں کی طرف اشارہ ہے. اوکے, میں نے آپ کو بتایا کہ اس کی پہلی 83 ورسز سورہ آل عمران کی اہل کتاب کی طرف اشارہ ہے. ریجیکٹ کیا حق کو جاننے کے باوجود, یہ تھی بڑی غلطی. جانتے تھے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نبی ہیں, جانتے تھے ہماری کتابوں میں ان کا تذکرہ آیا ہے, لیکن ان آیات کو چھپا لیا. عوام الناس نہ پڑھ لے. عوام الناس نے پڑھ لیا تو ہمارے ریبائز کہاں جائیں گے, ہمارا چرچ کہاں جائے گا, ہمارے سیناگوگس کہاں جائیں گے, ہمارا ریلیجن کہاں جائے گا, مسلمان حاوی ہو جائے گا پھر تو. یہ بغض, یہ ایگو, یہ ریونجفل فیلنگز نے انہیں حق پہچاننے سے روک دیا. دیٹس وائی دیز پیپل these people will be overcome and gathered together to hell, and wretched is the resting place. پہلے سے انہیں وارننگ دے دی, فیوچر دکھا دیا اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے کہ تم اوور کم کر دیے جاؤ گے, اور اس کے بعد تمہیں جہنم میں جمع کیا جائے گا, اور wretched is that resting place. یہ آیات جنگ بدر کے بعد کی ہیں کہ اللہ نے اشارہ دے دیا ہے کہ جیسے مسلمانوں نے مشرکین کو اوور کم کیا ہے, very soon they are going to overcome you too, and they did overcome. بنو قریظہ اس کو قتل کیا, اس کے مردوں کو, عورتوں اور بچوں کو جانے دیا. بنو کنیکہ اور بنو نذیر کو ایکسپیل کیا. So this is a prophecy کہ you are going to be overcome and then there will be bigger عذاب. تو پہلے ہی وارن کر دیا کہ ابھی بھی سدھر جاؤ, یہ اللہ کی مرسی ہے, پہلے ہی وارن کر دیا. یہ ہم آخری آیا پڑھیں گے, آیا نمبر 13, اور پھر آج کی کلاس ہم وائنڈ اپ کریں گے انشاءاللہ. قد کان لکم آیۃ فی فئتین التقطا
فئۃ تقاتل فی سبیل اللہ و اخری کافرۃ یرونہم مثلیہم رأی العین. Already there has been for you a sign in the two armies which met. جنگ بدر. اللہ کہتے ہیں تمہارے لیے یہودیوں کے لیے already sign ہے جنگ بدر میں, one fighting in the cause of Allah and another of disbelievers. ایک اللہ کی راہ میں جہاد کر رہی ہے, ایک طاغوتی نظام کو ڈیفینڈ کر رہی ہے. آپ نے نہیں پڑھا قریش کس نظام کو ڈیفینڈ کر رہے تھے؟ آج کوئی کھلے ذہن کا انسان, سو کالڈ کھلے ذہن کا انسان, لبرل, آپ کو یہ کہے کہ کیوں قریش کے خلاف جہاد کی نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے, تو شاید اس کو تاریخ کا نہیں پتا کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اس لیے جہاد کی کیونکہ نہ وہ مان رہے تھے, نہ وہ دین حق کو پھیلنے دے رہے تھے, مسلمانوں کا قتل عام بھی کر رہے تھے, ہاسٹائل تھے مسلمانوں کے خلاف. عمار بن یاسر, ان کی والدہ کو جس طرح شہید کیا ابو جہل نے, نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی فیملی کے ساتھ جو سلوک کیا شیب ابی طالب میں, صحابہ کو کتنا پرسیکیوٹ کیا, اور پھر انہیں مکہ سے بھی جانا پڑا مسلمانوں کو, اور پھر بھی نہیں رکے. اس کے بعد بھی روڑے اٹکائے بہت زیادہ. سو دیٹس وائی دیر واز اے بیٹل بٹوین ٹروتھ اینڈ فالسہڈ, کیونکہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم لوگوں کے رائٹس کے لیے لڑ رہے تھے, وہ دین حق کو نافذ کرنے کے لیے لڑ رہے تھے. وہ قریش کا جو سٹیٹس کو تھا کہ جوئے اور شراب اور زنا اور عورتوں کی ایکسپلائٹیشن, غربا کی ایکسپلائٹیشن, سودی نظام, اس پر جو سوسائٹی قائم ہے اس کے خلاف لڑ رہے تھے, اس کو ریپلیس کر رہے تھے. اوکے, سو الٹیمیٹلی بات جنگ تک پہنچی, اور اس میں سائن ہے جیوز کے لیے کہ دیکھ لو کون کامیاب ہوا. جو اللہ کی راہ میں لڑ رہا تھا وہ کامیاب ہوا. واللہ یؤید بنصرہ من یشاء ان فی ذلک لعبرۃ لأولی الابصار. اللہ تعالیٰ کہتے ہیں کہ they saw them to be twice their own number by their eyesight. مسلمانوں کی بات ہو رہی ہے. مسلمانوں کو شروع میں یہ لگا, اور ایسا ہی تھا, کہ یہ ہم سے ٹوائس ہے نمبر میں. اس کے بعد اللہ تعالیٰ نے مسلمانوں کا حوصلہ بلند کیا کہ کفار کو یہ لگا کہ مسلمان ان سے ٹوائس ہے نمبر میں. اوکے, یہ ہیبت ڈالی کفار کے دل میں. اس کی تفسیر بتا رہا ہوں آپ کو. ان فی ذلک لعبرۃ لأولی الالباب واللہ یؤید بنصرہ من یشاء but Allah sports with his victory whom he wills. Indeed, in that is a lesson for those of vision. اس واقعے میں, اس پوری بات میں, جنگ بدر میں